बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी सूरह नूर की पहली 10 आयत की रिवीजन क्लास है। सूरह नूर ग़ज़वा बनी मसरक़ के बाद उतरी। इसमें बहुत से काम हैं। इससे सबसे पहले आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बरियत का बयान किया गया। इसमें हद क़ज़फ़ का कानून जो है वो दिया गया है। इसमें लान का तरीका जो है वो बताया गया है। अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे तो उसका जो है वो हल कैसे निकालना है, और अगर इल्ज़ाम जो है वो अपनी घर वाली पे हो तो उसका मसला जो है वो कैसे हल करना है। यहाँ पे पहली आयत करीमा में देखिए कहा सूरतुन अनज़लनाहा, उतारा है हमने इसको, उतारा हमने इसको, व फरज़नाहा, और फर्ज कर दिया, अंदलना फीहा, और उतारी इसमें आयतें बय्यिनात, बय्यिनात खुली खुली, लअल्लकुम तज़क्करून, तब ताकि तुम नसीहत पकड़ सको। देखिए एक होता है नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना, सिर्फ यही इस्लाम नहीं है। इस्लाम का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम को ज़िंदगियों के ऊपर नाफज करना, इसी को शरीयत नाफज करना कहते हैं। हम नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद हम जो है वो कानून जो है वो अल्लाह का इस्तेमाल ना करें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधूरा इस्लाम है हमारा। और अगर हम नमाज तो पढ़ें अल्लाह के लिए और कानून जो है वो किसी और का इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब यह है कि हमने इस्लाम को रद्द कर दिया है। हम इस्लाम के ऊपर जो है वो कायम नहीं है, हमारा दीन अधूरा है। ठीक है, ठीक। तो बात यह है कि सिर्फ नमाज, कुरान, रोज़ा ही इस्लाम नहीं है। जितने कवानीन हैं जो अल्लाह ने बता दिए हैं, उन कवानीन को अपने ऊपर नाफिज करना, अब उसके मुताबिक चलना जो है वो इस्लाम है। हम अधूरा, देखिए इस्लाम में तो कहा गया है कि ऐ मुमिनो, इस्लाम में पूरे के पूरे अदखुलुल काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि मैं एक बात तो मान लूँ और एक बात छोड़ लूँ, इसका मतलब कि मैं अधूरा इस्लाम जो है वो। हमारी जिंदगियाँ क्या हैं, हमने भी अल्लाह को जो है वो सिर्फ मस्जिद की हद तक रख लिया है, नमाज रोज़े की हद तक रख लिया है। बाद में बाकी मैंने क्या करना है वो मैं बताऊंगा, या मेरी पार्लियामेंट बताएगी, या मेरा दिल कहेगा कि मैंने क्या करना है। ये नहीं है, ये अधूरा ईमान। और अगर जो है वो हुक्म किसी और का चलूँ तो इसका मतलब कि मैं इस्लाम को रद्द कर रहा हूँ, मैं इस्लाम को जो है वो रिजेक्ट करने जा रहा हूँ। माज़अल्लाह, तो इस्लाम ये है कि जो कहा गया है मन्नो अन, हमें उसको जो है वो तस्लीम करना है। सुना वाताना, समेना वाताना, हमने सुना और हमने मान लिया। तो यहाँ पे फर्ज किया गया 3 दफ़ा अल्लाह ने यहाँ पे जो है वो अपनी तरफ जो है वो इसकी निस्बत की है। सूरतुन अनज़लनाहा, इस सूरत को हमने नाज़िल किया है। व फरज़नाहा, और फर्ज कर दिया हमने तुम्हारे ऊपर, हमने फर्ज कर दिया है। व अंज़लना फीहा, और उतारी हमने इसमें आयातिन बय्यिनात, खुली खुली आयतें, वाज़े रोशन चीज़ें, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ लो, ताकि तुम याद रखो कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी। पहली बात, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानी औरत, वज़्ज़ानी, और ज़ानी मर्द, ज़नाकार, फ़जलिदू, बस मारो, कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअतन जल्दतन, 100 दुर्रे मारो उनमें से हर। अगर ज़ानी औरत या ज़ानी मर्द आज पकड़ लें, वो जब सामने आ जाएं तो उसके ऊपर उनको 40 जो है 100 जो है वो कोड़े मारो। ये सज़ा, ये हद लगाएगी, जना की हद। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसका मतलब क्या है कि ये हद है उस हद तक जबकि कमवारा जो है वो जना करे। अगर कमवारा और शादीशुदा दोनों जो है वो, आप एक कमवारा है एक शादीशुदा है, कमवारे के ऊपर कोड़ों की हद है और शादीशुदा के ऊपर रजम करने की हद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबी आए और आके कहा कि मेरा लड़का इनके यहाँ काम करता था और इसने जो है वो इनकी बीवी के साथ जो है वो जना किया। तो आप इसके बारे में जो है वो, हमने क्या किया कि हमने 100 बकरियां और एक लौंडी दे दी है ताकि जो है वो मामला खत्म किया जा सके। बाद में हमें पता चला कि ऐसे नहीं है, अल्लाह के अहकाम तो इसके बारे में मुख्तलिफ हैं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اس کے درمیان اللہ کے احکام کے مطابق تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں اس کی بکریاں اور لونڈی تو تمہیں اس کی واپس مل جائے گی، اور اس کے لڑکے کو جو ہے وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، حد لگا دے گی اس کے اوپر، اور اس کے لیے 1 سال کی جلاوطنی ہے۔ 1 سال کے لیے جلاوطنی کا مطلب دوسرا ملک نہیں ہے، جتنا قصر کے لیے کہا گیا کہ سفر کے لیے، تاکہ دوبارہ ان کے ملنے کا امکان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس عورت کے لیے جو ہے وہ حد ہے۔ حد کیا ہے؟ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حد کا قانون جو ہے وہ نہیں ہے، سنسار کرنے کا قانون نہیں ہے۔ دیکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے وہ ایک آمدن عورت کو جو ہے وہ کیا، اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی کیا گیا، لیکن یہاں پہ صرف ڈفرینسیشن کیا ہے کہ جو کموارہ ہے وہ کموارہ چونکہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس حلال طریقے سے اپنے جذبات کو جو ہے وہ سرد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس کے لیے سزا کم رکھی گئی ہے، اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور جو شادی شدہ، جب اللہ نے حلال راستہ اس کے لیے کھول رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ حلال راستہ چھوڑ کے حرام راستہ اگر وہ اختیار کرے گا تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ رجم کر دیا جائے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دین کے احکام نافذ کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم نرمی میں آ جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، تو تمہیں جو ہے وہ دین کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس میں تمہارا دل موم ہو جائے۔ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ احکامات ویسے کے ویسے من و انت میں نازل کرنے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز ایک محشر جو ہے وہ ایک حاکم کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی تو نے اس کو 1 کوڑا کم کیوں مارا؟ وہ کہے گا کہ میں نے 1 کوڑا اس لیے کم مارا کہ میرے دل میں اس کے لیے رحم آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا مجھ سے زیادہ رحیم ہے تو؟ جو میں نے کہہ دیا تھا تو نے اس کو جو ہے وہ بدلا، اس کو جہنم میں پھینک۔ اسی طرح ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے 1 کوڑا زیادہ مار دیا گیا ہوگا، پوچھا تو نے زیادہ کیوں مارا؟ تاکہ اس نافرمان کو سزا دے سکوں۔ کیا مجھ سے زیادہ تو جو ہے وہ اپنے احکامات لاتا ہے؟ اس کو بھی جہنم میں پھینکے گا۔ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں نرمی آ جائے یا سختی آ جائے کسی قاضی کے دل میں اور یہ فیصلہ کر دے، اور اگر قاضی پیسے لے کے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ فیصلہ کرے تو وہ سیدھے کا سیدھا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں اس لیے تباہ ہو گئی، جب غریب کچھ چوری کرتا تھا تو اس کے لیے سزا اور ہوتی تھی، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، اور امیر کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ نے قسم کھائی اس رب باری تعالیٰ کی کہ آج محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور تمہارے دلوں میں اس کے اوپر کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر۔ وَيَشْهَدْ، اور موجود ہو عذابہما، ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کا ایک گروہ۔ اب دیکھیے سزا دینے کے کیا مقصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا اس کو اس کی نافرمانی کی سزا دی جائے، اس کو دوبارہ اس چیز کے آئندہ کرنے سے روکا جائے۔ اور تیسری اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ دائیں بائیں ہیں ان کو کان ہوں کہ آئندہ یہ کیا تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ آج یہاں پہ یہ قانون لاگو کر دیا جائے، کس کی جرت ہے کہ اس کے بعد چوری کرے، یا کس کی جرت ہے کہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کس کی جرت ہے کہ کسی کا قتل کرے؟ تو یہ وہ قوانین بتا دیے گئے کہ زانی مرد اور عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور ان کے اوپر اب کوڑے مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈی جو ہے وہ توڑ دو۔ کوڑے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ تیز مارو، لیکن اتنے تیز نہیں کہ جس سے اس کی ہڈی ٹوٹے، اور نہ اتنے ہلکے مارو کہ اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ اس کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا ہے ساتھ ہی کہ مرد کی جو ہے وہ صرف اس کا سطر ڈھانپا جائے گا، اس کے علاوہ اس کی کمر کے اوپر، جلد کے اوپر مارے جائیں گے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ عورت کو بٹھا کے مارے جائیں گے، اور اس کے کپڑے جو ہیں ویسے کے ویسے پورے ہوں گے۔ اور تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے اللہ کا دین نافذ کرتے ہوئے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اگر نہیں ایمان رکھتے جاؤ جو مرضی کرتے جاؤ پھر۔ اور ان کے سزا کے وقت جس وقت دی جا رہی ہے اس وقت مومنوں کا ایک گروہ ایک جماعت جو ہے وہ اس وقت موجود ہونی چاہیے۔ وہ جماعت کتنے کی؟ 1+1، اگر 2 بھی ہو گئے تو ایک جماعت ہوگی، ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو کان ہو سکے، تاکہ ان کے دماغ کا علاج ہو سکے کہ اگر اس طرف گئے تو یہ حال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ رجم بھی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ حد بھی لگی، کوڑے بھی لگائے گئے، جلاوطنی بھی ہوئی۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہاں پہ ثابت ہیں۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہیں وہ نکاح کرتا،
इल्ला ज़ानियतुन, मगर ज़ानी औरत से, और मुशरिकतन, या मुशरिक से, वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा, और ज़ानी औरत नहीं उससे कोई निकाह करता, इल्ला ज़ानिन, और मुशरिकिन, सिवाय ज़ानी के और मुशरिक के, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और मोमिनों के ऊपर ये हराम कर दिया गया है। यहाँ पे निकाह से मुराद है वो जमा, ज़ानी के पास ज़ानी ही जाएगा, कोई दूसरा शरीफ आदमी नहीं जाएगा। और ज़ानी औरत या ज़ानी मर्द अगर पता है, उसके सामने नजर आता है कि ये इस फाशी में मुब्तला है, तो कौन उसको अपनी बेटी देगा, या उसकी बेटी जो है वो उस औरत को लेके आएगा अपने घर में। तो यहाँ पे तो ये कहा गया कि उनके पास जाता कौन है, सिर्फ वही जो उस मैलान का, उस रुझान का बंदा है, उसके अलावा और कोई नहीं। और मोमिनों के ऊपर ये हराम कर दिया गया है, मोमिनों के लिए हराम है। एक तो ये, अगर इसका मतलब हम सिर्फ जमा लें तो इसका मतलब कि ये सीधी सी बात है कि ये हराम है। और उसके बाद अगर निकाह की बात कर लें तो जो एक अलान ज़ानी है, जिसके बारे में पता है, तो पता होगा कि इसके बाद भी ये इसने क्या गिल खिलाना है, इसलिए उससे जो है वो नहीं किया जाता, नहीं करता। ज़ानी के पास सिर्फ ज़ानी ही जाता है, दूसरा कोई नहीं जाता। दूसरे को अगर पता ना हो तो एक अलग बात है। और दूसरी बात ये है कि उम्मे महजूल नामी एक औरत थी, एक सहाबी ने जो है वो उसके ऊपर, उसके साथ जो है उसकी कोई इस्लाम लाने से पहले कोई दोस्तियाँ थीं, और वो फाहिशा औरत थी, वो अपना जिस्म बेचती थी। तो सहाबी ने कहा कि फिर मैं इससे जो है वो शादी कर लेता हूँ। तो उसने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो ये आयत करीमा जो है। इसी तरह एक और मुर्शद नामी जो है वो सहाबी थे, वो मक्का से कैदी ढोने का काम किया करते थे। तो वो एक रात एक कैदी को उठाने के लिए गए, तो वहाँ पे जब बाग में पहुँचे तो एक वहाँ पे जो है वो फाहिशा थी, अनाक नाम था उस खातून का। तो खातून इन कामों के लिए मशहूर थी। उन दोनों की पहले आपस में कोई जारियाँ चल रही थी। तो जब वो आया और उसने पहचान लिया, कहा ना मर्सद हो, उसने कहा हाँ। तो उसने कहा अच्छा ऐसे है कि ठीक है फिर आओ और रात मेरे साथ गुजारो। तो उसने कहा नहीं, अब तो ये काम उतर चुका। उसने उसको पकड़वाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसके मर्सद के दिल में वो मोहब्बत जागती रही। वापस मदीना पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो जाके पूछा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर मुंह फेर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो ये आयत पढ़ी, और इस आयत के बाद जो है वो ख़त्म हो गया कि उसके पास सिर्फ वही जाएगा जो जानी या जान होगा, दूसरा कोई उसके करीब फटकना भी दोबारा नहीं करेगा। वल्लज़ीना, अब आगे बात, इसके बाद कज़फ़ की बात, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बात। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और जो पाकी, मुहसनात कहते हैं पाकीज़ा, पाक दामन, अफीफ औरतें। कौन सी? जो हसार में होती हैं। पहले उनका हसार होता है उनके भाई, उनका बाप, जहाँ पे वो अपने उस हसार में उसमें रहती हैं। उसके बाद उनका हसार जो होता है उनका शोहर होता है। जो लोग पाकीज़ा औरतों के ऊपर, अफीफ औरतों के ऊपर, पाक दामन औरतों के ऊपर, यरमूना लफ्ज़ रमी से है, इसका मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं, फेंकते हैं बात उनके ऊपर। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं पाक औरतों के ऊपर, सुम्मा लम यातू, और फिर वो नहीं लाते, बेअरबातिन शुहदा, 4 गवाह, फाजलिदूहुम, बस मारो उनको, तमानीना जल्दतन, 80 कोड़े। अगर कोई शख्स लाता है तो इसका मतलब है कि वो गवाह लेके आए 4। अगर वो 4 गवाह नहीं लाता तो फिर वो झूठा है। फिर उसको जो है वो हद लगा दो उसके ऊपर, और 80 कोड़े उसके ऊपर मारो। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, और उसकी शहादत कभी कबूल ना करो दोबारा, हमेशा हमेशा के लिए उसकी शहादत जो है वो कबूल ना करो। अब बात ये है, ये क्यों कहा गया कि 4 गवाहों का? अल्लाह और इस्लाम जो है लोगों के गुनाहों का प्रचार नहीं करता। अल्लाह कहता है कि इनके गुनाहों के ऊपर पर्दा डालो। अगर तुम्हारे पास देखे किसी के बारे में कोई बात करना, अगर तो वो बात पक्की है, गवाह मौजूद हैं, और नीयत ये है ताकि मैं इस गुनाह का दरवाज़ा रोक सकूं, ना कि मैं इस चीज़ को जो है वो एंजॉय करूं कि किसी के ऐब निकालूं, किसी के ऊपर उंगली निकालूं, किसी के ऐबों को जो है वो उनका पर्दा जो है वो फाश करूं। ये मतलब नहीं। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा है और नीयत ये है कि यहाँ से इस गुनाह का खात्मा होना चाहिए, तो 4 गवाह लाओ और पेश करो। अगर खुद किसी को देख लिया है, करते हुए देख लिया, गवाह नहीं है, अल्लाह ने कहा पर्दा डाल दो इसके ऊपर, हद से बचो। लेकिन जब हद हो जाए तो फिर उसका जो है वो कानूनी तकादे पूरे करो। उससे पहले कोशिश ये है कि इसके ऊपर जितना पर्दा डाला जा सके, जितना जो है वो, अगर पर्दा नहीं डालोगे तो अल्लाह तुम्हारे पर्दे फाश करेगा, उस दिन रुसवा करेगा जिस दिन तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे पहली बात ही कह दी गई यहाँ पे कि जो कोई अफीफ औरतों के ऊपर, पाकीज़ा औरतों के ऊपर तोहमत लगाएं,
تو 4 گواہ جو ہے وہ لائیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ انصار کے ایک بڑے نامور صحابی، ہم نے اکثر نام ان کا سن رکھا ہے. انہوں نے کہا اگر یہی بات اپنی بیوی کے بارے میں کہی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا 4 گواہ. انہوں نے کہا میں دیکھوں اپنی آنکھوں سے اور دیکھنے کے بعد میں جا کے جو ہے وہ گواہ ڈھونڈنے پڑوں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں اس کا سر نہ اتار دوں. تو اللہ نے اس کے اوپر بھی اگلی آیت کریمہ اتار دی. پہلی بات یہاں پہ کہہ دی گئی کہ 4 گواہ لاؤ، نہیں ہے تو پھر امانی نہ جلدا نہ 80 دوڑے مار دو، حد لگا دو اس کے اوپر، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. اولئک هم الفاسقون، یہی فسادی لوگ ہیں. کون فسادی لوگ ہیں؟ کہ یہ جو دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی باتیں. دیکھیے معاشرے کو پاک رکھنا ہے تو ان چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اگر ہم مزے لے لے کے کہانی کسی کو سنائیں گے، دوسرا اگلے کو سنائے گا، تو اس معاشرے میں کیا رہ جائے گا؟ جب کہانیاں سنائی جائیں گی تو شہوت کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، لوگ اس طرف جو ہے وہ زیادہ راغب ہونے شروع ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو پرموٹ کیا جائے، اور پھر جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا اچھا کون کون سا گھر ایسا ہے جہاں پہ جو ہے وہ ہمیں یہ چانسز مل سکتے ہیں. اس چیز کو پردہ ڈالو اس کے اوپر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تمہارے پاس 4 گواہ ہوں اور تم اس کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہو تو تب جو ہے وہ تم ان کو جو ہے وہ کورٹ میں لے جاؤ، کورٹ میں. اور یہ کوئی انڈیویجول سزا نہیں دے سکتا، یہ کورٹ کے پاس، قاضی کے پاس جا کے جو ہے اس کو سزا دینی ہے. ثم لم یاتوا، نہیں لائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت قبول. یہ فاسق لوگ ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ حت الوسع، پردہ پوشی کرنا، ہر ممکن حد تک پوشی کرنا. کہ اللہ دیکھیے یہ بندے کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. اگر تمہیں پتہ چل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جو ہے وہ اشتہار لگا دو. ہمارے یہاں آج کیا ہوتا ہے، ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے، ہم تو ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے اسکینڈل اور ڈھونڈ کے تاکہ جو ان کو ذلیل کیا جا سکے. کس حد تک جو ہے وہ ہم نہیں جاتے ان کے گھروں تک، کس حد تک کہا گیا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، مت ان کی جاسوسیاں کرو، مت ان کی ٹو میں رہو. ہم ٹو میں جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈ کے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ آشکار کیا جا سکے. الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد جو لوگ توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو الزام لگاتے ہیں، اس کے اوپر گواہ نہیں لاتے، اور پھر حد لگ جائے. جب حد لگ گئی تو پھر انہوں نے اگر توبہ کر لی تو پھر ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی دوبارہ گواہی جو ہے وہ قبول ہو سکتی ہے. اللہ ان کو بخشنے والا ہے، اللہ ان کو جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. اسی کے اوپر کہا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کرتے ہوتے ہوئے دیکھوں تو پھر اللہ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی. حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جس وقت انہوں نے آ کے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میں رات کو کھیتوں سے آیا، میں نے اپنی بیوی کے پاس کسی کو پایا. اب میں بتائیں میں کیا کروں؟ اب دیکھیے کسی مرد کے لیے یہ برداشت کرنا کتنا مشکل کام ہے. اگر اس کے اوپر وہ پردہ ڈالے تو پردہ ڈالے تو اس کا مطلب کہ تو نے تو کھلی چھٹی دے دی ان کو کہ جو مرضی کرتے رہو. اور دوسرا یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی کا حرام کا نطفہ لے آئے تو وہ کیا اپنے گھر میں وہ اس کو جو پالتا رہے؟ ان کے بارے میں کہا کہ ہر وہ عورت جو کسی حرام کا نطفہ اپنے پیٹ میں رکھ کے اس گھر میں رکھتی ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا پھر. اور اگر کوئی مرد اپنے حلال کے بچے کو جو ہے وہ نہیں مانتا، اللہ اس سے پردہ فرمائیں گے، اس سے بات تک نہیں کریں. اگر ایسی صورتحال آ جائے، اب حلال بن امیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوف ہوتی، اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وحی کی کیفیت ہوئی، نازل وحی آئی، کیفیت ہوئی اور وحی نازل ہوئی. اور پھر آپ نے فرمایا حلال اللہ نے تیرا مسئلہ حل کر دیا. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، لم یکن لہم شہداء، اور ان کے لیے گواہ نہیں لے کے آتے، الا انفسہم، سوائے اپنی جانوں کے. اپنی جانوں کو تو دیکھ لیا انہوں نے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے. تو کیا کریں؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ ان دونوں کو بٹھائیں اور بٹھا کے ملانا کرا دیں. ملانا کیا کہ وہ 4 دفعہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی قسم کھائے. کیا کرے؟ فشہادت احدہم اربع شہادۃ باللہ، وہ 4 دفعہ اللہ کی گواہی دے، اللہ کی قسم کھائے، اللہ کو گواہ بنا کے کہے کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا. کیا؟ بے شک انہ لمن الصادقین، کہ بے شک سچوں میں سنگ لگ رہا ہے. کہ
بے شک وہ سچوں میں سے ہے. اربع شہادت 4 دفعہ وہ قسم کھائے اللہ کی اور کہے کہ وہ سچوں میں ہے. والخامسۃ اور 5ویں دفعہ وہ کہے ان لعنت اللہ لعنت ہو اس کے اوپر اللہ کی ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹ ہے. یہ ہے وہ گواہی, یہ ہے وہ طریقہ. بجائے اس کے کہ اس کو جو ہے وہ پبلش کیا جائے, اس کے اوپر جب ایک دوسرے سے رنجشیں بڑھائی جائیں, اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پہ الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر وہ 4 دفعہ جو ہے وہ قاضی کے پاس جائے, قاضی دونوں کو بلائے, 4 دفعہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ قسم کھائے اللہ کی, اللہ کو گواہ بنا کے کہے کہ اگر وہ کہ میں سچوں میں سے ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوں تو 5ویں دفعہ وہ یہ کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. اب دوسری طرف آ جائیے, اگر عورت ہے, عورت اس چیز کو جو ہے وہ رد کر دیتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ حلال بن امیہ, جب یہ آیت کریمہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے دونوں کو بلا لیا اور بلا کے دونوں میں ملانا کروا دیا. سب سے پہلے حلال بن امیہ نے 4 دفعہ قسم اٹھائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ اللہ کا عذاب تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے, تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اور جب 4 دفعہ قسم کھا لی تو صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حلال, آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے کہیں آگے ہے, کہیں بڑھ کے ہے. دنیا کا عذاب جو ہے وہ ہلکا ہے, کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ابھی اللہ سے معافی مانگ لو, دنیا میں جو عذاب ہونا ہے وہ بہت ہلکا ہے آخرت کے عذاب میں. انہوں نے 4 دفعہ قسم کھائی اور 5 دفعہ یہ کہہ دیا کہ مجھ پہ جو ہے کہ لعنت ہو اللہ کی مجھ پہ اگر میں جھوٹ بولوں. جب یہ بات ہو گئی اس کے بعد پھر عورت کو جو ہے وہ لایا گیا. اس عورت نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے اس سے پہلے میں اس کا پروسیس بتا دوں. جس وقت کسی شخص نے 4 دفعہ یہ قسم کھا لی اور کہہ دیا 5ویں دفعہ کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, بائن ہوگی, طلاق ہوگی اس وقت اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان. دیکھیے نہ طلاق دی گئی ہے, نہ شوہر فوت ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو علیحدہ کر دیا. نہ وہ کوئی نان نفقہ دے گا نہ کچھ ہوگا, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. اب حد لگنی چاہیے. پھر دوسری عورت اٹھی, اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اس نے قسم اٹھانی شروع کی. کیا کہا اس نے کہا وَيَدْرُو عَنْهَا الْعَذَابَ, اس سے عذاب ٹل سکتا ہے, کیونکہ اس حالت تک تو جب مرد نے قسمیں کھا لی ہیں جس کا مطلب ہے کہ حد عورت میں لگ جانی چاہیے. اب عورت کہے کہ نہیں میں یہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ سزا جو اس کو مل رہی ہے حد کی, وَيَدْرَو عَنْهَا الْعَذَابَ, اس سے عذاب ٹل سکتا ہے, دور ہو سکتا ہے. أَن تَشْهَدَ, اگر وہ یہ گواہی دے, 4 شہادت باللہ, 4 دفعہ اللہ کی گواہی دے, اللہ کو گواہ بنا کے کہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, انہ لمن الکاذبین, کے بے شک یہ جھوٹا ہے. والخامسات, اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے ان غضب اللہ, اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو, علیہ اس پر, ان کان من الصادقین, اگر وہ بندہ سچوں میں سے. یہ گواہی اٹھائے. اب جیسے حلال بن امیہ کی بیوی نے جب یہ گواہی اٹھائی, اس نے 4 دفعہ کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے. 5 دفعہ کہنے سے پہلے وہ جج کی. صحابہ اکرام جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے. وہ جج کی, رکی تھوڑا سا. صحابہ نے سمجھا شاید اعتراف کرنا چاہتی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو, اپنے قبیلے کو زندگی بھر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی, اور اس نے 5ویں قسم بھی اٹھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو الگ کر دیا. کہا خبردار کسی نے آج کے بعد اس عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائی, اس کو زانی کہا یا اس کے بچے کو ولد الزنا کہا, کیونکہ جس کا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا بات ختم ہوگی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا بچہ اگر ہوگا تو اس کو بچے کو دیکھیے گا, اگر تو بچے کی پنڈلیاں سرخ و سفید ہوئی اور حلال بن امیہ جیسے نقش و نین ہوئے تو یہ اس کا ہوگا, اگر یہ نہ دوسرے ہوئے جس کے بارے میں الزام لگایا اس نے تو پھر جو ہے وہ اس کا ہوگا. لیکن کسی کو حق نہیں ہے اس بچے کو حرامی ہے, کسی کو حق نہیں ہے اس عورت کے اوپر جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھائے. بچہ ہوا, بچہ وہ دوسرے شخص جس کا الزام لگایا گیا تھا اسی سے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ریزمبلنس تھی, تو اور وہ بچے کو کسی نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر میں نے اس کا شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں اس عورت کے اوپر حد لگا دیتا, اور وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی نسبت سے جو ہے وہ جانا جاتا رہا, اور وہ بچہ بعد میں جو ہے وہ مصر کا خاتون. تو یہ وہ قانون ہے. یہاں پہ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا, وَرَحْمَتُهُ, اور اس کے اوپر اس کی رحمت نہ ہوتی, تو تم یہ سب کچھ, یہ مسئلہ کیسے حل کر سکتے, یہ کیسے جو ہے وہ لڑائیاں ختم ہو سکتی تھیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے, اگر کوئی ایسی بات ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھانے کا,
ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا کہ وہ ایسا ہے یا فلاں ایسا ہے. اگر تو ایسی بات ہے اور تمہاری نیت اس معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنے کی ہے, 4 گواہ لاؤ اور جا کے قاضی کی عدالت میں کورٹ میں چلے جاؤ اور کورٹ میں جا کے اس کو سزا دلوا دو. تم نے اپنا فرض پورا کر دیا. اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالو. اور اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور گواہ پیش نہیں کرتا, اس کے اوپر حد لگا دی جائے گی. 100 کوڑے ہیں اس کے اوپر, زانی کے اوپر 100 کوڑے ہیں اور حد قذف. اس کے لیے پارٹیکولرلی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ حد قذف کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اور تہمتیں ہوتی ہیں, کوئی چور ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, اس کے لیے علیحدہ سزائیں ہیں. لیکن اگر کوئی کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگاتا ہے تو اس کے اوپر قذف کی حد لگا دو, 80 کوڑے اس کی سزا ہے. اور اگر کوئی زانی زنا میں ملوث ہوتا ہے, نکموارا ہے, تو 100 کوڑے سزا ہے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سنسار کر دینا ہے, رجم کر دینا ہے. جو غلط الزام لگائیں 80 کوڑے کھائیں اگر وہ گواہ نہیں دے سکتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملانا کا طریقہ بتا دیا گیا. اگر یہ اللہ نے نہ بتایا ہوتا ہمیں طریقہ, تو پھر کیا ہوتا, ہر شخص دوسرے کے اوپر اٹھ کے جو ہے وہ الزام لگا رہا ہوتا. معاذ اللہ. آج کورٹس میں جا کے دیکھ لیجئے, کسی طلاق کے کورٹ میں, فیملی کورٹ میں, وہاں پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 99% لوگ جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہوتے. دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ کتنی بڑی بات کہہ دینا بھی. اگر کسی کے ساتھ دل بھر گیا, رہنا نہیں چاہتے, تو ٹھیک ہے, ایک اللہ نے اس کا حلال طریقہ بتا دیا ہے اس کو چھوڑنے کا. لیکن اس طرح کی الزام تراشیاں کرنا اور پھر جھوٹی بات کرنا, اگر گواہ نہیں لا سکتے اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے. اور کہاں اپنی جس کے ساتھ چند گھڑیاں, چند لمحے گزارے ہوئے ہیں, اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا. حقیقت ہے تو جاؤ جا کے سزا دلوا دو. نہیں حقیقت تو پھر ملانا کا طریقہ ہے. نہیں دل مانتا تو اس کو چھوڑ دو. لیکن الزام کوئی کسی کے اوپر مت کرو, کسی کی عیبوں کو مت جو ہے وہ اچھالو. یہ نہ ہو کہ کل کو اللہ تمہارے عیب اچھالے اور تمہارے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں. یہ وہ قوانین ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے سورۃ انزلناہا, اس صورت میں نازل کیا ہم نے, وفرضناہا, اور فرض کر دیے ہم نے, وانزلنا فیہا, اور اس میں ہم نے کھلی کھلی روشن آیتیں بتا دی ہیں. کون کہتا ہے قرآن ہم سمجھ نہیں سکتے؟ کون کہتا ہے قرآن جو خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا آسان ہم نے کر دیا ہے اس کو. اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ آیات بینات لعلکم تذکرون, تاکہ تم یاد رکھو, تم نصیحت پکڑو اس سے. یہ ہے جو فرض ہو گیا ہمارے اوپر اور ہم نے اس کو پکڑنا ہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی. میں دیکھیں پھر عرض کروں گا, قرآن اسلام صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے. اسلام اس دین کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا مذہب ہے. اگر ہم نہیں امپلیمنٹ کریں گے اور صرف اپنے آپ کو نماز روزے کی حد تک رہیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نماز روزہ تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن زندگی ہم کسی اور کے حکم پہ گزارتے ہیں. یہ ادھورا دین ہے, یہ رد کیا ہوا دین ہے. کوشش کیجئے کہ ہم جتنا کا اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں, اس کا نفاذ کر سکیں, اتنا ہم کر سکیں. اللہ نے کوشش مانگی ہے, کوشش ہمیں کرنی چاہیے. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد للہ رب العالمین. آمین.